बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है जमा तफरीक और मैं हूं अमजद इकबाल। नाज़रीन, आज हमारे प्रोग्राम में जो मेहमान शख्सियत है, पहले मैं उनका आपको तारफ़ करवा दूं। आप साबिक़ ब्यूरोक्रेट हैं, लीजेंडरी अदाकार हैं और मोटिवेशनल स्पीकर हैं। आपका काम, आपने जो ज़िम्मेदारी ली हुई है, दूसरे लफ्ज़ों में ये कहना चाहिए, वो ये है कि मुआशरे में इस्लाह करनी है। कैसे लोगों को बताना है कि हमने सड़क पे कैसे चलना है, हमने कानून की ताबेदारी या कानून की पाबंदी कैसे करनी है, या कैसे दूसरों के हकूक़ का ख्याल रखना है। आज के हमारे मौज़ूआत भी यही हैं। हम सियासत पे भी बात करेंगे, हम महंगाई पे ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन जो बुनियादी जो हमारे मसाइल हैं उनके ऊपर पहले हमें बात करनी चाहिए। तो आइए बासित खान साहब से पूछते हैं कि क्यों हम इतने कानून की खिलाफ वर्दी की तरफ दिन ब दिन मायल होते जा रहे हैं, या हमें ये बड़ा पसंद है कि जी कि कानून की खिलाफ वर्दी करके हम बड़े खुश होते हैं। इसकी बुनियादी वजह क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वाह, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग यू। तो क्या आप क्या समझते हैं कि क्यों हम सड़कों के ऊपर हम जब चलते हैं तो हमें जगह जगह एक ही चीज़ नज़र आती है? हम इशारा तोड़ते हुए बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं, हम रुकना पसंद ही नहीं करते, हमारी कोशिश होती है दाएँ बाएँ से होकर कहीं आगे निकल जाएं। क्या वजूहत हैं इसकी? अमजद इकबाल साहब, ये जो टॉपिक आपने रखा है ना, बहुत अच्छा टॉपिक है। इसलिए कि हर पाकिस्तानी जो है सुबह अपने घर से निकलता है रोज़गार के लिए। कोई मोटरसाइकिल पे होता है, कोई कार पे होता है, कोई ट्रक पे होता है, कोई बस में होता है, और वो ऐसे सीन्स देखता है कि बड़े अच्छे मूड से निकलता है घर में, लेकिन जब वापस आता है तो वहाँ दफ्तर में पहुँचता है तो अपने स्टाफ से लड़ना शुरू कर देता है। इतना टेंशन हमारे यहाँ है इसका, और मुझे इसका इसलिए ज़्यादा अदराक होता है कि शायद हम उम्र रसीदा हो गए हैं, तो ज़रा सी कोई वायलेशन होती है, ज़रा सा कोई बंदा अपने रूल्स रेगुलेशन या जो हमारे क़वानीन हैं उनकी खिलाफ वर्जी करते हैं, तो हमें फौरी तौर पे उसका नोटिस हम लेते हैं उसका। और ये शायद इस वजह से ये कहना चाहिए कि हम बड़े हैं तो हमें दूसरों को बताना चाहिए कि ये बात ठीक नहीं है, इसको जो छोटे नज़र आते हैं, स्पेशली उनकी बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। और हम जैसा एक और बात भी ये है कि हम इसलिए भी करते हैं कि हमने जो दौर देखा है, बचपन देखा है, लड़कपन देखा है, जवानी देखी है, और इस तजर्बा बहुत उस ज़माने में हम अब मुवाजना करें तो बहुत फ़र्क है। यानी मुझे याद है जब मैंने कंपटीशन सीएसएस किया था तो 80 में यहाँ लाहौर में मुझे पता लगता था कि ये उसकी गाड़ी है, ये वो चला रहा है, ये वो जा रहा है, चंद ट्रैफिक होती, पता होता था कि किसकी गाड़ी जा रही है। और ये मोटरसाइकिल तो बहुत कम होते थे आगे। अच्छा, मैं आपकी इस बात को ये इसलिए ज़्यादा इंडोर्स करूँगा कि ये एक लॉलेसनेस का एक मामला है, ये एक लैक ऑफ नॉलेज का मामला है, ये एक लैक ऑफ एजुकेशन का मामला है, एक लैक ऑफ अवेयरनेस का मामला है, ठीक है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी का मामला है। अच्छा, ये जो ट्रैफिक के इशू, साथ साथ कोई नफ्सियाती मसला भी मुझे लगता है। बिल्कुल, आई 100% एग्री विद यू। देखिए, कहते हैं ना कि देयर शुड बी अ वाइज हेड ऑन योर शोल्डर, जब आपको कोई मसला नहीं होगा। प्रॉब्लम ये होता है, अब आप कहते हैं, मुझे अक्सर लोग कहते हैं ये लैक ऑफ एजुकेशन है। मैंने कहा है 100 मैंने बड़े लिखे आदमी उनको देखा मैंने गाड़ी में बैठे हुए, वो चला रहे हैं और साथ टेलीफोन भी सुन रहे हैं आके। बल्कि ज्यादा आप ये देखिए कि बाइक चलाते हुए वो कितना खतरनाक होता है, और वो सड़क के दरमियान में चल रहे होते हैं और साथ उस पे वो मैसिंग हो रही होती है। ये तो ऐसी है जैसे कि एक्रोबैटिक कोई करतब दिखाने वाला काम है। यही आप देखिए ना, अगर ये कोई बाहर के मुल्कों में जाए आप, वहाँ मैंने जिंदगी में ट्रैवल किया, अल्लाह ने मौका दिया, 2 बंदों के अलावा मोटर बाइक पे कोई बैठता नहीं था, और दोनों हेलमेट पहन के, दोनों हेलमेट पहनते थे। आपने बिल्कुल सही किया। मियाँ बीवी हैं तब भी हैं, बाप बेटी हैं तब भी हैं, दोनों भाई हैं तब भी उन्होंने और यहाँ पे हमें हेलमेट पहनाने के लिए 2000 रुपये जुर्माना रखना पड़ता है। और मजे की बात क्या अमजद साहब, 6 आदमी बैठे हुए हैं, चलाने वाले ने हेलमेट लिया, बाकी सारे बच्चे आगे, 3 बच्चे आगे बेचारे। अब खुदा ना खास्ता कोई टक्कर हो जाती है, कितनी लोगों की लाइफ स्टेक पे है। सही बात। अच्छा, अब हम ये सोच रहे हैं कि ये सब कुछ मनाजर जो हम देख रहे हैं, हुकूमत का क्या रोल है इसमें? हुकूमत का रोल देखिए अमजद साहब ये है कि हम जब कहते हैं कि ये क्यों इस तरह हो रहा है, बड़े बड़े शहरों में ये मनाजर आपको बहुत नजर आते हैं, उसकी वजह ये है कि हमारे अर्बनाइजेशन बहुत हुई है। यानी अगर लाहौर में हम बैठे हैं तो शेखुपुरा से, कसूर से,
गुजरांवाला से, जो आसपास की जगह हैं, इवन फॉर दैट पर चौकाड़ा भी आप ले लें आके, तो लोग वहाँ से माइग्रेट करके लाहौर में आ गए। देखें बासित साहब, बात यह है कि जो अर्बनाइजेशन है या आबादी जो जिसको हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा हो गई, अब हमारी आबादी न्यूयॉर्क से या बीजिंग से ज़्यादा तो नहीं होगी ना, लेकिन वहाँ पे आपको ये कहीं नज़र नहीं आएगा कि आप इशारा क्रॉस कर जाए। जी हाँ, अब देखें ना, अभी तो मैंने आपसे एक मसला बयान किया, सिर्फ एक चीज़ बयान की है आबादी की, यानी कि हमारे यहाँ जो ये इन्फ्लक्स हुआ है आबादी का, माइग्रेशन जो हुई है फ्रॉम दी विलेजेस टू दी अर्बन, तो वो स्वेल कर गए हैं बहुत ज़्यादा। ये एक वजह। अभी तो हम कितनी वजूहात आगे आ रही कि मेरे क्या, हम क्यों इस तरह कर रहे हैं। दूसरी वजह देखिए हमारे यहाँ है कि लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, एक ये भी एक बहुत बड़ी एक इल्लत है, बीमारी है। इसके लिए हमें IMF से तो देखें कोई मदद नहीं लेनी, वर्ल्ड बैंक से तो कोई मदद नहीं लेनी, और ना किसी अमेरिका या रूस ने में बताना, ये तो हमने खुद ठीक करना है। देखिए हमारे यहाँ, जैसे मैंने आपसे गुजारिश की कि पहले मसला हो गया हमारा कि ये एक माइग्रेशन हुई है, ओवर पॉपुलेशन। हमारे यहाँ क्या कहते हैं कि अगर एक आदमी का पेट निकलता है तो कहता है पैंट छोड़ो यार, अब मैं जरा शलवार कमीज पहन लूँ, और पेट निकलता है तो वो कर लेता है, बजाय ये कि अपने पेट को कम करे, अपने आप को हेल्दी रखे, स्मार्ट रखे आके। इसी तरह हुकूमत ने भी ये देखा कि आबादी तो बढ़ रही है, लेकिन अब हुकूमत कितने लोगों का चलान करेगी जो 4 बच्चे बैठे हैं आगे, 2 बच्चे पीछे और इस तरह चला रहे हैं। यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि ऊँट को भी मोटरसाइकिल पे लेके जाते देखा है मैंने, ऊँट जब, हाँ जी, ऊँट को मैंने खुद देखा, बाकायदा इसके ऊपर दिखाया उन्होंने, ऊँट को बिठाया उन्होंने, बकरे लेके जा रहे होते हैं, बकरे तो अक्सर वो लेके जा रहे होते। दुनिया के किसी मुआशरे में अमजद इकबाल साहब ऐसा नहीं होता। इसका वजह क्या है? वजह यही होगी ना कि अब नोटिस कौन लेगा इसके आके। अब देखिए एक मोटरसाइकिल है, उसके पीछे छकड़ा लगा दिया। इसमें देखिए बात यह है कि बासित साहब एक बहुत बड़ा फैक्टर है, उसको हमें नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वो फैक्टर ये है कि जब आप चलान करने शुरू करते हैं तो फिर वही बात आ जाती है कि वो अवाम की तरफ से उसका रिएक्शन आता है, रद्द-ए-अमल आता है, उसमें मसाइल का जिक्र आता है, उसमें आप कहते हैं जी जुर्माने बहुत ज़्यादा हैं। ये हम नहीं सोचते कि जुर्माना हो क्यों रहा है, हम ये नहीं सोचते कि ये हेलमेट हमारे लिए है, हमारी हिफाजत के लिए हमें पहनना चाहिए, या हम क्यों वन वे की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, क्या ये क्यों गलत पार्किंग कर रहे हैं। ये भी तो मसाइल है ना कि हम चाहते हैं कि जी हम कानून की खिलाफ वर्जी करें और हमें कोई पूछे ना, और अगर जो पूछे हुकूमत जिसका आपने जिक्र किया तो हम उसके खिलाफ हो जाए। अच्छा, बात ये है अफजल साहब कि ये जो जुर्माने हैं ना, हमारी जो हुकूमतें हैं ना, बेसिकली मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, चाहे वो सिंध है, चाहे वो पंजाब है, उनका बुनियादी मकसद है कि अपने रेवेन्यू में इजाफा करना, कि जी हमने इतने चालान किए, फ़ख्र की बात की जाती है कि इतना रिकवरी हुई हमारी आके। लेकिन आप उस रिकवरी के पीछे देखते नहीं क्या मंसूबे हैं, क्या मसले हैं, क्या प्रॉब्लम है, कोई गुर्बत है, क्या वो लैक ऑफ एजुकेशन है, क्या वो उसके अंदर लैक ऑफ, जिसे कहते हैं एक वो क्या, उसको एक ख़ास लफ्ज़ है उसके लिए, अभी आपने माइंड सेट है उसका क्या है। ये माइंड सेट की बात है। अभी आपने थोड़ी देर पहले खुद जिक्र किया कि अच्छे खासे पढ़े लिखे, नंबर 1, नंबर 2 वो बड़ी गाड़ी पे भी होंगे। वो जितना ज़्यादा ताकतवर और जितना ज़्यादा आपको नज़र आता है बड़ा बंदा जिसको आप कहते हैं, वो उतना ही कानून की खिलाफ वर्जी ज़्यादा करता हुआ नज़र आता है। इसमें कहाँ पे लैक ऑफ एजुकेशन आ देख लें आप कि ये अभी कल की बात है, एक बड़ी गाड़ी पे एक किसी सियासी जमात के एक लीडर के बेटे ने उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। सही है, ट्रैफिक पुलिस के ऊपर, हाउ डेयर यू स्टॉप मी, हाउ डेयर यू स्टॉप मी। रौनत है, ताकत का नशा है, गरूर है, तकब्बर है, तो ये नशा उतारने की जरूरत भी है ना? इस नशे को उतारने के लिए हम आज यहाँ गुफ्तगू करने आए हैं कि आखिर इसका सोल्यूशन क्या है। कि एक मोटरसाइकिल पे चलता हुआ आदमी चलते हुए एक हाथ से मोटरसाइकिल डायल कर रहा है, ठीक है, यूं गर्दन झुकाई है, बीच में टेलीफोन रखा हुआ है, ठीक है, बंदे ज़्यादा बिठा रखे हैं उसने, ये किया हुआ है, ओवरलोडिंग कर रही है मोटरसाइकिल के ऊपर। कि अगर आप देखेंगे दूध वाला तो 10 बर्तन आगे, 6 बर्तन पीछे बांधे हुए आगे, जो दुनिया के कहीं मुआश। और उसके अलावा आप देखिए जो कि आप गाड़ी पे जा रहे हैं, आप मुड़ना चाह रहे हैं, आगे से गाड़ियां आ रही हैं, आपको कोई रुकेगा ही नहीं आके, आप जान जोखिम में डाल के उसके अंदर टर्न करने की कोशिश वो रुक जाए तो रुक जाए, आप रुकेंगे और इससे एक्सीडेंट होता है। ये देखिए आप जी बिल्कुल, अभी हमने इस पे बात करनी है कि ये जो कानून की खिलाफ वर्जी, ये जो रौनत है, इसको कैसे रोका जा सकता, कैसे हम ये कर सकते हैं, इस पे हम इसी चीज़ पे हमें आना है। जी बिल्कुल, इसी पे हम बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन, मुलाकात होती है ब्रेक के बाद। वेलकम बैक।
باسط صاحب وقفے پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے یہ قانون کی خلاف ورزی جو ہمیں سڑکوں کے اوپر نظر آتی ہے، یہ ایک نارمل سی بات ہے، ہم بڑی کسی قانون کی خلاف ورزی کی بات نہیں کر رہے، جن کو ہم جرائم کہتے ہیں ہم ان کی بات نہیں کر رہے، جس کو ہم یہ سمجھ کے روٹین کا حصہ ہے ہم سڑکوں کے اوپر جو خلاف ورزی کرتے ہیں، یہ ایک بظاہر یہ ایک چھوٹا سا اس کو سمجھا جاتا ہے، لیکن اس سے معاشرے کے اندر ایک بہت برا اور ایک وہ بڑے جرائم کے لیے ایک میسج جاتا ہے۔ اس تاثر کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ لوگوں کے اندر اس رونق کو جو طاقت کی وجہ سے ہے اس کو کیسے نکالا جا سکتا ہے؟ قانون اپنی رٹ کیسے قائم کر سکتا ہے؟ ابھی اس پہ میں آ رہا ہوں۔ ابھی آپ دیکھیں میں نے جو مسائل پیش کیے نا ٹریفک کے، ابھی میں نے اوور لوڈنگ کی بات نہیں کی، ابھی ان بچوں کی بات نہیں کہ جن کی عمر نہیں ہے، لائسنس نہیں ہے اور وہ چلا رہے ہیں کاریں چلا رہے ہیں۔ ابھی آپ نے ڈیفینس میں واقعہ دیکھا ہوگا، ابھی میں کر دیا، ابھی میں وہ اوور لوڈنگ بچوں کے چلانا یا اس کے علاوہ بے شمار ایسی چیزیں ہمارے یہاں جو کہ اس کے اندر آ رہی ہیں، وہ اس میں ابھی اس پہ بات نہیں کی میں نے، کیونکہ اگر میں وہی گنوں تو میرا خیال ہے ہمارا ٹائم ختم ہو جائے گا۔ بالکل ٹھیک بات ہے۔ اب آتے ہیں کہ اس کے لیے علاج کیا ہے؟ اس کے لیے کچھ علاج یہ کرتے ہیں، اچھا جی ایجوکیٹ کریں جی، اویئرنیس کریں جی لوگوں کی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ زمانے میں یہ مال روڈ کے اوپر اسپیکر پہ بھی لگے ہوتے تھے، یہ پمفلٹ دے رہے ہیں، اور سی ٹی او صاحب کی ٹیم آئی کھڑی ہے، وہ ایک دن کیمرہ سیشن کرتے ہیں، وہ دے کے چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن ابھی میں نے ہیلمٹ کی بات نہیں کی آپ سے کہ ہیلمٹ کا ایک وقت آتا ہے، چلان شروع ہوتے ہیں تو ہیلمٹ کی باری آ جاتی ہے، پھر کالے شیشے ہیں جی ان کو اتارنے کی باری آ جاتی ہے، پھر دھواں چھوڑنے جی اس کی باری آ جاتی ہے آگے۔ آپ دیکھیں نا، کسی چیز کو کنسسٹنٹلی مستقل طور پہ ایڈریس نہیں کیا جاتا۔ فقیروں کی بات آتی ہے تو فقیروں کے خلاف ایکشن ہوتا ہے، اس کے بعد 2-3 دن کے بعد پھر وہی کام شروع ہو جاتا ہے، جس طرح سے ربڑ کو کھینچا ہوتا ہے پھر چھوڑتے ہیں تو واپس اسی جگہ پہ آ جاتا ہے۔ اب آپ کا سوال پہ کہ آپ نے کہا کہ اس کا ہمیں علاج کیا کرنا ہے، ایک تو جیسے میں نے کہا جی کوئی لیک آف ایجوکیشن کہتے ہیں جی، پڑھائی کی کمی ہے، تعلیم کی کمی ہے، اویئرنیس نہیں ہے جی، جیسے کہتے ہیں یہ بہت زیادہ لوگوں کو اویئرنیس دیں، پمفلٹ پکڑائیں، اسپیکر پہ بات کریں، ٹھیک ہے، ٹی وی پہ چلائیں، ایسی چیزیں دکھائیں کہ لوگ دیکھیں ہاں یار یہ سین دیکھو، جیسے فیف سٹی میں آپ دکھاتے ہیں کہ کس طرح ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں تو لوگوں کو آئیڈیا ہوتا ہے۔ اب سر اس میں سب سے بڑی چیز جس کو میں ریٹ کرتا ہوں وہ ہے لیک آف رول آف لا۔ آپ نے دیکھا کوئٹہ میں ایک بندے کو کیسے اڑا کے رکھا تھا، اس نے بندے نے مار دیا تھا نا، بالکل وہ ٹھیک ہے نا۔ اس کے علاوہ بے شمار جگہوں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ اوور سپیڈنگ کی بھی میں نے بات نہیں کی، اوور سپیڈنگ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ جب میں دیکھتا ہوں نیچے پٹی چل رہی ہوتی ہے کہ اس کی ٹکر سے 4 بھائی موقع پر فوت ہو گئے، موٹر سائیکل پہ بیٹھے ہوئے گاؤں میں دیہاتوں میں آ کے، دل دکھتا ہے دیکھ کے کہ یار یہ اوور سپیڈنگ کس طرح کنٹرول کرنی ہے۔ تو میں صرف سب سے پہلے اسی بات پہ پہلا پوائنٹ میرا یہی ہے، لیک آف رول آف لا۔ رول آف لا ہونا چاہیے، اور رول آف لا کیسے ہوگا جناب؟ رول آف لا یہ ہوگا سب سے بڑی بات کہ ایک تو یہ ہے کہ جو ہمارے گاؤں سے دیہات سے جو لائسنسنگ ہوتی ہے، ابھی حالانکہ ابھی پروسیس کمپلیکیٹڈ ہو گیا ہے، اتنا آسان نہیں ہے، وہ جو ٹریکٹر پہ بیٹھا ہوتا ہے نا وہ آ کے اپنی کار کا یا ٹرک کا یا بس کا لائسنس لے لیتا ہے۔ یہ آپ نے دیکھا کہ سالٹ رینج پہ آپ نے دیکھا کہ وہاں کیسے واقعات ہوئے، کس طرح بسیں گری ہیں، کس طرح الٹائی ہیں، سب چیزیں ہیں۔ تو اس میں رول آف لا یہ ہے کہ آپ اس کے اندر آپ کے پاس ریسورسز کیا ہیں، آپ اتنی بڑی آبادی کو اب آپ کاؤنٹر نہیں کر سکتے۔ جب اشارہ کھلتا ہے تو 70-80 لوگ ایک دم نکلتے ہیں اشارے میں سے، ایک سپاہی یا 2 سپاہی 3 بندوں کو یا 2 بندوں کو روک لے گا اشارہ کر کے۔ آپ کے پاس اب کیمرے ہیں، آپ کے چالان سسٹم کیا تھا؟ آپ کو یاد ہو کچھ دن پہلے چالان گھروں میں آنے شروع ہوئے تھے، تو وہ چالان آنے بھی بند ہو گئے آگے، اب پتہ نہیں لگتا جی، کوئی واقعہ ہو جاتا ہے کہتے ہیں ہمارے کیمرے کام نہیں کرتے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ اقبال صاحب کہ اب میں اسی بات پر آ رہا ہوں کہ ہم نے کرنا کیسے کنٹرول آ کے، یا تو آپ کے پاس اتنی مین پاور ہے کہ آپ ان کو پکڑیں اور پکڑ کے اب جرمانے جو ہوتے ہیں سزائیں دیں، بلکہ میں سر سخت سزائیں دینی چاہیے۔ ابھی آپ نے موٹر وے کی دیکھیں کتنی اماؤنٹ بڑھا دی آگے، 1000-1100 کہاں نہیں وہ چڑھ گئی جی، وہ کیا کہتے ہیں آپ کا جو سفر کا جو ہے نا پیمنٹ جو دیتے ہیں آپ، جو ٹول پلازا ہے اس کی قیمت کہاں پہ چلے گی آگے، ایون جرمانے اب کہاں پہ چلے گی آگے۔ میں یہ حضور آپ سے گزارش کر رہا ہوں آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ جناب یہاں پر آپ سخت سے سخت سزائیں دیں۔ ابھی ہم نے وہ بات نہیں کی کہ آپ جگہ رات کو 9, 10, 11 بجے مختلف چوراہوں پہ دیکھیں کہ تو 1 وے کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، آپ کار پہ تیزی سے آ رہے ہیں، ایک دم ادھر سے غلط طریقے سے بندہ سامنے سے آ رہا ہوتا ہے، خدا نہ کرے اس کو ایکسیڈنٹ ہو جائے۔ اس پہ ایک اور بہت جو کرنے کی ضرورت جو میرے رائے ہے کہ جی کہ اس میں یہ ہے کہ جب تک ہم سوسائٹی میں یہ بات ان کو نہیں ڈالیں گے ان کے ذہنوں میں کہ یہ جرم ہے
اور یہ بہت برا کام کر رہے ہیں لوگ جو کر رہے ہیں. آپ کو ہم ایک بات کرتے ہیں یہ چوری کرنا جرم ہے, برائی ہے, لوگ چھپ کے کرتے ہیں چوری جو کرتے ہیں, سامنے نہیں کرتے. صرف ان کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی کہ یہ برائی ہے. جب تک آپ ان کے ذہنوں میں یہ بات نہیں ڈالیں گے کہ یہ برائی ہے, یہ آپ نے نہیں کرنا, یا جو یہ برائی کرنے والا شخص ہے اس سے آپ نے نفرت کرنی ہے, تو اس وقت تک کیسے آپ اپنے جتنی مرضی فورس لگا لیں کیسے روکیں گے؟ امجد اقبال صاحب, جن سوسائٹیوں میں, جن معاشروں میں ہم کہتے ہیں کہ جی بڑے ایڈوانس ہیں, بڑے زبردست ہیں, بڑے اچھے ہیں, وہاں پہ یہی بات ہے کہ وہ جرم کو, وہ قانون کی خلاف ورزی کو وہ برا سمجھتے ہیں. امجد اقبال صاحب ایک مشہور صدر ہیں امریکہ کے, خیر زندہ ہوں گے, مگر جمی کارٹر صاحب زندہ ہی ہے نا میرا خیال ہے. ہاں, انہوں نے اپنی ایک جگہ انٹرویو میں کہا تھا کہ اکثر لوگ اپنے ذہنوں سے ایڈلٹری کرتے ہیں, سوچتے ہیں برائیاں, کسی لڑکی کو دیکھ کے ایڈلٹری بھی ارتکاب بھی کر لیتے ہیں, لیکن اسی حد تک. ہمارے ذہنوں میں چیز ہوتی ہے کہ یہ کام غلط ہے. جب ہم کسی وائلیٹ کر رہے ہوتے سگنل کا, یہ نہیں ہوتا کہ ہم بالکل آنکھیں بند نہیں جو میں صحیح کام کر رہا ہوں, اسے پتہ ہے کہ میں غلط کام کرنے جا رہا ہوں. ہی نوز دیٹ. آپ نے دیکھا ہوگا اشارے پر رات کے ٹائم 10 بجے, ایک چھوٹا سا 10 بجے اشارے پہ کھڑے ہیں, آپ کھڑے ہو گئے سرخ بتی دیکھ کے, ادھر سے گاڑی آئی, ایک نکل گئی, ادھر سے موٹر سائیکل نکل گیا, تیسری نکلی, آپ نے کہا چل میں بھی نکل جاؤں. دس از اٹ نا, بالکل ایسا ہی ہے, یہ ایسا ہی ہوتا ہے. تو اس لیے سر میں یہ کہتا ہوں اب ہے زمانہ کہ اس اوور پاپولیشن کے اس جو بڑے بڑے کنجسٹڈ میں زیادہ سے زیادہ کیمروں کو فعال کیا جائے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ماڈل ٹاؤن میں ایک واقعہ ہوا تھا, اسی طرح چلتے پھرتے آج کل جس طرح کرائم ہوتے ہیں, کسی سے پرس چھین لیا, کسی کچھ چھین لیا, اسی طرح کسی بندے نے کسی کے ساتھ خاتون گزر رہی تھی وہاں سے, اس کے چھیڑا اس کو, کیمرے کا پتہ کروایا, ماڈرن سوسائٹی کو بلایا, انہوں نے کہا جی ہمارے کیمرے کام نہیں کر رہے, اس پہ تو سیف سٹی کام کر رہے ہیں. سیف سٹی کے بندے سے پوچھا, انہوں نے کہا ہمارے کیمرے اس وقت کام نہیں کر رہے تھے. یعنی اس کے اوپر ویسے کام ہو رہا ہے اس وقت سیف سٹی کے حوالے سے, جہاں جہاں کیمرے نہیں ہیں وہ لگائے جا رہے ہیں. ہوگا 76 سال تو ہو گئے ہیں, دنیا سر کہاں پہنچ گئی, ہم کہہ رہے ہیں کام ہی ہو رہا ہے, لیکن 76 سالوں خدا اس پہ کام. اب دیکھیں نا, ہم چونکہ سڑکوں کی بات ہو رہی ہے, دیکھیں بات یہ کہ ہم پولوشن ختم کرنا لیکن سڑکوں کا تعلق کیمروں سے بہت ہے. آپ دیکھیں کہ مجرموں کو پکڑتے کیمرے سے, دونوں چیزیں آپ دیکھیں نا, وہاں پہ وہ گھر بیٹھے آپ کو چلان آ جاتا ہے. ای چلان یہاں پہ شروع کیا تھا تو ہمارے ایک جج صاحب ہیں, انہوں نے اس کو روک دیا تھا, آپ کو یاد ہے؟ جی جی, انہوں نے کہا جی کہ آپ یہ ای چلان کا کیا سسٹم شروع کر دیا آپ نے, تو انہوں نے بند کروا دیا تھا. اور آج کے دن تک ہم کہتے ہیں کہ آپ کو ای چلان آئے گا, لیکن آتا نہیں ہے. ٹیکنالوجیکل چیز کی کمی بھی نا, ٹیکنالوجیکل چیز کی کمی, یہ کیمرے ایک ٹیکنالوجی ہے نا, اس کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں. آپ موٹر پہ سفر کرتے ہیں نا, جب وہ کیمرے سے آپ گزر جاتے ہیں, ساتھ ہی آپ کی سپیڈ بڑھتی ہے, 140 پہ کر لیتے ہیں. یہ ہے نا مائنڈ سیٹ ہمارے اندر کہ بس گزر گیا کیمرہ باقی. اچھا, بات یہ میں کرنے لگا تھا کہ اس وقت اسی وجہ سے چونکہ اربنائزیشن ہو گئی, بہت زیادہ آبادی ہو گئی, ٹریفک بہت زیادہ ہو گئی, پولوشن بہت زیادہ ہو گئی. ہماری کوشش ہے اس وقت کہ ہم یہ سارا جو دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں ان سے کسی طرح سے جان چھڑائیں. ابھی 2 دن پہلے اسلام آباد میں وزیر داخلہ نے, وہ سی ڈی اے کا اجلاس تھا, وہاں پہ انہوں نے کہا جی آپ ای بائکس خریدیں, آپ پیٹرول والی بائکس خریدنا بند کر دیں. اچھا, اس کو بات اتنی سی تھی, لیکن اس کو میں نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پہ یہ ہو گیا کہ اسلام آباد میں پابندی ہو گئی ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ ہم خود اپنی جو ہماری انڈسٹری ہے وہاں پہ ہم اس طرف کیوں نہیں جاتے کہ ہم خود ای بائکس تیار کریں. ہم بائیسیکل کا ایک, یہ جو بات آپ نے بائیسیکل والی کی ہے, اچھا اس پہ ذرا یہ دونوں چیزیں سب کے اوپر آپ نے بات کرنی ہے, لیکن ایک بریک کے بعد. یہ میں سوال آپ کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں, تو ناظرین ملاقات ہوتی ہے بریک کے بعد. ویلکم بیک. بس صاحب, وقفے پر جانے سے پہلے آپ کے لیے سوال چھوڑا تھا کہ ہم یہ پولوشن کیسے ختم کریں گے. ہم اپنے ملک میں ای بائکس تیار کرنے کے کارخانے, فیکٹریاں کیوں نہیں لگاتے. ایک اور بات ضمناً ہوئی تھی, اس کو بھی آپ نے بڑا پسند کیا تھا, اس کو بھی بات کیجیے گا کہ ہم اپنے ملک میں سائیکل چلانے کا رواج کیوں نہیں ڈال رہے. بالکل آپ نے صحیح کہا. دیکھیے بات یہ ہے کہ دنیا میں اس وقت جو ہے پولیوشن یا کلائمیٹ چینج کے اوپر بہت باتیں آ رہی ہیں. اس میں یہ ایک ون آف دی سٹیپس ہے کہ آپ جو ہے دھوئیں چھوڑنے والی گاڑیاں ختم کریں. پیٹرول دیکھیں ویسے ایکسپینسو بہت ہو گیا ہے, عام آدمی غریب سے باہر اڑا کے. تو یہ جو الیکٹرانک موٹر بائک ہیں یہ اس وقت رواج پکڑتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ. لیکن اس کے ساتھ آپ دیکھیں
سائیکل ہمارے بچپن میں سائیکل چلتی تھی. میں خود کینچی سائیکل چلاتا تھا, پھر کینچی کے بعد میں اس کی گدی پر بیٹھنا شروع کیا آگے, ٹھیک ہے نا. تو اور ہم اب یہ ایک ایکسرسائز ہے سائیکل بھی آگے. اس وقت ہمارے زمانے میں ایگل سائیکل تھی, سہراب سائیکل تھی, ٹھیک ہو گیا نا, ایوب خان صاحب کا. جی بالکل, لوکل یہ ہوتی تھی اور ریلے غالباً ہوتی تھی جو چائنا سے آتی تھی. اب ہمارے بارے میں کہتے ہیں فلانا شخص دنیا کا, پاکستان کا امیر ترین آدمی ہے, فلانے کے پاس اتنے پیسے ہیں. حکومت کیوں نہیں انکریج کرتی کہ ہمارے یہاں 2-3 کم از کم سائیکل کی فیکٹری تو لگا لو یار, اس کا تو ہمارے پاس. اور دوسری ایگل تھی, ایگل تھی آگے. ہم بڑے خوش ہو گئے, ٹرن ٹرن گھنٹریاں بجایا کرتے تھے, آگے ڈینمو لگا ہوتا تھا اس کے آگے جب تیز چلتی تھی. سر میں وہی کہتا ہوں کہ ابھی میں نے دیکھی کلپ دیکھا ٹی وی کے اوپر بھی کہ ایک باقاعدہ ہالینڈ کا وزیر اعظم اپنے دفتر سے رخصت ہو رہا ہے سائیکل پہ بیٹھ کے, اور وہ کیمرے مین سارے اس کو دیکھ رہے ہیں, کر رہے ہیں آگے, اور وہ ایسے ہاتھ لاتا ہوا سائیکل سے نکل گیا آگے. کہنے کا مقصد یہ, ہم تو یہاں سائیکل کیا, اب تو کار میں بھی سیف نہیں ہے. یہ تو ہمارے سیکیورٹی کے حالات ہیں نا اس ملک کے آگے. تو سب سے پہلے چیز یہ, صدر مملکت اس وقت تھے, انہوں نے سائیکل چلایا تھا. ہاں جی, ضیاء الحق کی بات کر رہے ہیں آپ. جی ہاں, انہوں نے سائیکل چلایا آگے. تو اب دیکھیں نا کہ ہم چیزیں شروع کرتے ہیں ختم کرتے ہیں, شروع کرتے ہیں, مطلب ایک تواتر نہیں ہے, ربط نہیں ہے, مستقلیت نہیں ہے اس کے اندر آگے. تو ایک تو یہ ہے کہ سب سے آسان حل ہے کہ آپ سائیکل کو رواج دیں یہاں آ کے, تاکہ ایک تو پولوشن ختم ہوگی, دوسری یہ کہ بندے بچے بھی ہیلدی ہوں گے آ کے. اب ایکسرسائز ہوتی ہے. ایکسرسائز میں سر یہ کہتا ہوں کہ ہم دیکھیں جس طرح آپ نے موٹر وے پہ چلان کرتے ہیں, لوگ پیمنٹ بھی کرتے ہیں آگے, سب کچھ ہوتا ہے. یہاں آپ یہ جو ایک موٹر بائک کا جو ایک کان کے اس کے کندھے کے درمیان رکھ کے چلا رہے ہوتے ہیں آ کے, آپ سوچیں بھائی ایک سائڈ پہ موٹر سائیکل کھڑا کر لیں, آرام سے 2 منٹ گفتگو کریں, پھر موٹر سائیکل اسٹارٹ کریں, چل پڑے آپ آ کے. اور کون سی آپ کی زمینیں ایگزیکٹلی دس از, اب اس کو کیا کہیں گے آپ, سائیکالوجی کو کیا کہیں گے. جو کام کرنے والی اماں ہیں وہ بھی سڑک کے اوپر چل رہی ہے گلی میں, اس نے بھی کان کو فون لگایا ہوا آ کے. باہر کی دنیا میں آپ جا کے دیکھیں, کبھی آپ کسی کا فون نہیں دیکھیں گے ہاتھ میں پکڑا ہوا آ کے. ہم پتہ نہیں کیا شاید ہمارے مربے نکلے جا رہے ہیں, زمینی جائیدادیں کو چھین کے لے جا رہے ہیں. کون سے اہم مسئلے ہیں جس کو ہم موٹر سائیکل پہ چلتے ہوئے ڈائل کر رہے ہیں. ارے بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ ایک سائیکالوجی کا مسئلہ ہے. سائیکالوجی وہ ہے جو کہ لوگوں کو لا لیسنس پہ مائل کر رہی ہے, لا توڑنے پر مائل کر رہی ہے. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ایک موٹر بڑی گاڑی پہ پراڈو بندہ بیٹھا ہوا ہے, تو ذہنی تبدیلی کی اس کو توڑنے کے لیے قانون کی حکمرانی کی شدت سے ضرورت ہے سر. آپ یہ قانون کی حکمرانی کی شدت سے, اور سوسائٹی کے اندر ایسے لوگوں کو برا سمجھنے کی, میں سمجھتا ہوں کہ ایک تحریک چلانی چاہیے. آپ تحریک لا, آپ کا میڈیا کا کیا رول ہے؟ آپ نے کبھی میڈیا کا رول ادا کرنا چاہیے. آپ دیکھیں نا چینلز کر رہے ہیں نا میڈیا پہ بیٹھ کے. نہیں, میں ان چینلز کی بات کر رہا ہوں جو بڑے صبح شام سیاست پہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کوئی 5 منٹ کا ٹائم نکال لیا کریں, لوگوں کو کلپس دکھائیں کہ یہ آپ غلط کام کر رہے ہیں, آپ ایسے نہ کریں, آپ ایسے ڈرائیو کریں. آپ دیکھیں کہ موٹر بائک دنیا میں لیفٹ سائڈ پہ ہوتا ہے ہمیشہ آ کے, اور مجھے بات کو بڑی ہنسی آ رہی ہے, میری کار کے پیچھے ٹوں ٹوں موٹر سائیکل کہتا ہے رستہ دو, مجھے رائٹ سے آپ کو اوورٹیک کرنا ہے. یہ پاکستان میں ہوتا ہے. پھر آپ گاڑیاں رکتی ہیں اشارے پر, تو آپ جہاں موٹر بائک کھڑا ہے اس کو وہیں کھڑا ہونا چاہیے, لیکن وہ کہتا ہے چونکہ میرا موٹر بائک ہے, ایسے 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 بیچ میں سے کرتا ہوں آگے آ جاتا ہے. اچھا, یہ چونکہ یہ چیزیں, یہ سائیکالوجی کیا ہے, سائیکی جس کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ حالات, یہ تو ہر دور میں ویسے یہی گفتگو ہوتی رہی ہے. ہم جب آپ تاریخ کو ہمیں ایک اچھی قوم تو بننا ہے, نہیں ہمیں کوئی ایسی قوم بننا چاہیے کہ کم از کم لوگ ہمیں دیکھیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ جی پیچھے والا دور ٹھیک تھا, 76 سال 77 سال ہمیں آزاد ہونے کو ہیں, اب ہم کہتے ہیں کہ جی کہ یہ جناب بہت برا دور ہے, لیکن وہ پچھلا ٹھیک تھا. اور یہ پچھلے جب سے ہم پچھلے 30-40 سال سے ہم جب سے ہوش سنبھالا, میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ 50 سال میں ہم دیکھ رہے ہیں یہ ساری چیزیں. اس سے پہلے کا تو نہیں ہمیں پتا, لیکن وہ ہر سال میں یہی ہوتا ہے جی پچھلا ٹھیک تھا, یہ نہیں ٹھیک. اس سے اگر جب اگلا سال آتا ہے پھر یہ ہوتا ہے کہ پچھلا ٹھیک تھا. یہ کیا واقعی ایسا کوئی مسئلہ, یہ بھی ہمارا کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے. اس کے بارے میں ہم اکثر کہتے ہیں کہ یار جو ہر آنے والا دن ہمارا جو ہے نا وہ مشکل سے مشکل ترین آتا ہے. ہمارے پاس کیا, اس کی وجہ کیا ہے, کیوں مشکل ترین آتا ہے؟ کیا ہم IMF کے قرضے اتار سکتے ہیں؟ نہیں اتار سکتے. کیوں نہیں اتار سکتے؟ نہیں اتار سکتے سر, پاسبل نہیں ہے سر. آپ دیکھیں نا, بات یہ ہے آج کے پاکستان پہ ہم اس سے بات کریں, کیا IMF کا قرضہ کیا IMF کا سود دینے کے قابل نہیں ہے سر جی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم وہ قوم ہیں جو ایسی پالیسیاں بناتے ہیں کہ پرتعیش زندگی گزارنے کے ہمیں, خواہ وہ ہمارے جو پروجیکٹس ہیں وہ پرتعیش پروجیکٹ ہوتے ہیں, خواہ وہ ہمارے اخراجات ہیں جن پہ ہم کنٹرول نہیں کرنا چاہتے. ایک آدمی کوئی بڑا پولیٹیشین ہے, کوئی بڑا
آفس بیرر ہے پاکستان کی سیاست کا، وہ کیا کرتا ہے کہ اس کی 6-7 ملازم ہوتے ہیں، جو ہمارے اکثر یہ ٹریفک کے آدمی ان کے گھروں پر ہیں، 3 گھر رکھے ہوئے ہیں، 4 گھر رکھے ہوئے ہیں، ہر جگہ پہ وہ ہے. یہ جو ہمارے مثال اوپر سے شروع کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، مچھلی سر سے گندی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آپ نے وہاں سے شروع کرنی ہے کہ یس خان صاحب کا بنی گالا کا بڑا ہے، خان صاحب بنی گالا سے نکلے، چھوٹا گھر لیں، مناسب لیں، تاکہ پتہ لگے کہ جناب آپ نے ایک مثال سیٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح آپ جو میاں صاحب کے ان کو بھی مثال سیٹ کرنی چاہیے. جب تک یہ سیٹ نہیں کریں گے سر، ہمیں دیکھیے اس پہ آنے کے لیے زرداری صاحب بھی نکلیں وہاں سے بلاول ہاؤس. سر آپ کہتے ہیں جی ججز کی تنخواہ اتنی زیادہ ہے، کہتے ہیں نا اکثر اوقات ان کے پرس بہت ہیں، ان کی پینشن بہت ہے. ہوتی ہے باتیں، کس نے ٹھیک کرنی ہے، کس طرح ٹھیک کرنی ہے. ایک ہمارے یہاں معاشرے کے اندر کوئی ٹھیک کرنے کی یہ کوشش کرے گا تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے معاملات میں مداخلت ہو رہی ہے. سر دیکھیں، ہر ادارہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے معاملات میں مداخلت ہو رہی ہے. اس کو تو ایک حکومت ہے نا جس کو ووٹ کے ذریعے اقتدار میں لایا جاتا ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے. احترام کرے کوئی تو تب ہے نا سر. احترام کے یہ عوام کی رائے کا جب یہ احترام نہیں کیا جائے گا، جب تک کہ عوام نے اس حکومت کو ووٹ دے کے بنا دیا، اب اس کا جو فیصلہ ہے اس کا احترام کرنا چاہیے نا. سارے اداروں کے اوپر فرض ہے کہ وہ اس کو مانے. دیکھیے ہم اس پہ بات بھی یہ کر رہے تھے کہ جو ہم جیسے میں آج کہتا ہوں، میں نے آپ سے شروع میں کہا کہ آنے والا دن ہمارا مشکل ترین دن آتا جا رہا ہے. اب کیوں آج سارے لوگ کہتے ہیں، ہر بندہ کہتا ہے یار آگے بہت مشکل ٹائم ہے. ابھی جو بجٹ ہی پیش ہوا ہے نا، اس کے بعد آپ دیکھیں نا قیمتیں کہاں چلی گئی ہیں. چھوٹی سے چھوٹی چیز، یعنی آپ چنے کی 10 روپے کا پیکٹ لیتے تھے، جو 50 روپے کا پیکٹ آتا ہے. غریب آدمی چنے بیچارہ چبانے کی کوشش کرتا ہے، چلو یار اس سے ذرا مزہ آ جائے گا، وہ بھی 50 روپے کا ہو گیا ہے. پیٹرول کہاں چلا گیا ہے. اس کے بعد برآمدات کی ہم بات کرتے ہیں جی، وہ بڑھنی چاہیے. برآمدات نہیں بڑھتی جب 50 روپے میں میرا خیال ہے کوئی 4 من چنے آتے تھے. یس، برآمدات کی اب جیسا بات ہوتی ہے نا، ہر بندہ کہتا ہے، ہر پولیٹیشین کہتا ہے برآمدات بڑھنی چاہیے. جب بھائی برآمدات میں نے تو نہیں بڑھانی، یا آپ نے تو نہیں بڑھانی، آپ ہی نے بڑھانی ہے. کوئی ایسے معیار لے کر آئے نا. لیکن برآمدات بڑھنے کے لیے آپ نے بجلی، گیس کہاں سستا ہے آپ کے پاس آ کے. انڈیا میں تو پانی بھی کسانوں کو فری مل رہا ہے، بجلی فری مل رہی ہے ان کو آ کے، تبھی ان کی ایگریکلچر آگے چل رہی ہے آگے. گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں ہر دہائی ہماری مشکل ہے نا اقبال صاحب. 50 کی دہائی کو دیکھ لیں کہ سیاستدان آپس میں لڑ رہے ہیں، کشمکش ہو رہی ہے. اس کے بعد ہمارے پاس مارشل لا آ گیا. اس کے بعد اب 70 میں دیکھیں ہمارے ساتھ کیا ہوا، 60 میں دیکھیں ہم ایک 22 خاندانوں کی حکومت تھی، 80 میں دیکھیں تو ہمارے پاس فوجی آ گئے جو تھے، ضیاء الحق صاحب آ گئے، انہوں نے ایک سویلین حکومت کا خاتمہ کیا. 90 میں آپ دیکھ لیں کہ دونوں پارٹیاں برسے دار ہو رہی ہیں، ایک دوسرے کے خلاف برسے پیکار ہو رہی ہیں. پی ایم ایل این پی، اور کیا حالات تھے. کبھی کیا ہوا 2000 کے بعد دیکھیں آپ کیا ہو گیا کہ مطلب آپ دیکھیں کہ اب اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اتنے تواتر سے اتنے ساری ہماری فوجی حکومتیں بھی رہی ہیں، لیکن ملک نہیں ٹھیک ہو سکا. ملک ٹھیک کرنے کا سر ایک ہی طریقہ یہ ہے کہ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ ہمیں آئین کی پابندی کرنی چاہیے، قوانین کی پابندی کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہونا چاہیے ادارے جو ہیں، جیسے ادارے ہیں نا، جیسے جوڈیشری ہے. آپ نے کہا نا کہ اس میں ہمارے لاکھوں کے کیسز ہمارے پاس پینڈنگ چلے آ رہے ہیں. جب آپ نے سوال کیا نا کہ جی آنے والا دن کیوں بلا رہا ہے، اب وہ وجہ یہ ہے کہ جب یہ لاکھوں کے کیسز ہیں، جو غریب لوگ بیچارے انتظار کر رہے ہیں آ کے. ابھی کچھ دن پہلے پتہ لگا کہ کسی بندے کی سزائے موت جناب بے شمار ایشوز ہیں. چونکہ ہم یہ بات ایک ذرا اس میں تفصیل سے بات ہونی چاہیے کہ یہ کیسے آئین کی حکمرانی، قانون کی حکمرانی کیسے ممکن ہے، کیسے ادارے اپنی اپنی آئینی حدود میں رہ کے چل سکتے ہیں، کیسے ایک دوسرے کا احترام برقرار ہو سکتا ہے یا بنایا جا سکتا ہے. اس کے اوپر ہم ذرا تفصیل سے بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایک بریک کے بعد. ناظرین، ملاقات ہوتی ہے بریک کے بعد. ویلکم بیک. باسط صاحب، وقفے پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے آئین کی حکمرانی قائم کی جا سکتی ہے. یہ سیاستدانوں کا اس میں کیا رول ہو سکتا ہے، آپس کی لڑائیاں ختم کر کے ایک ہو کر، اور اداروں کے اندر بھی آئین کا احترام اور دوسرے اداروں کا احترام، اپنی اپنی حدود کے مطابق چلنے کا احترام، یہ سارا کچھ قائم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ آپ نے اب جس ہم پروگرام میں آخر کی طرف بڑھ رہے ہیں، اس میں ہم تمام تر چیزوں کو لیتے ہوئے کہ کیا ہمارے مسائل ہیں، اور سب سے بڑا مسئلہ ہمارا اس ملک کا ہے وہ ہمارا نظام سیاست ہے. اب نظام سیاست میں سب سے اولین بات یہ ہے کہ جس ملک میں جب انتخابات ہوتے ہیں تو اس انتخابات کے بعد اکثر اوقات ایجیٹیشن شروع ہو جاتی ہے، بیانات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، ریگنگ کی بات شروع ہو جاتی ہے. یعنی سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیے کہ عوامی رائے کے احترام کے خلاف
خود سیاستدان ہی شروع ہو جاتے جی ہاں، ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے تو ہم اپنے آپ کو اگر کہتے ہیں کہ جی میں ایک حکومت میں آیا ہوں تو مجھے انگلی نہ کوئی اٹھائے کہ آپ غلط طریقے سے آئے ہیں یا رگ کر کے آئے ہیں. سب سے پہلے عوام کے ووٹوں سے آپ آئیں، عوام کی بھاری اکثریت سے آئیں. عوام کی اکثریت آپ کے ساتھ ہو تو آپ یقیناً آپ اس کے اندر کہ آپ کی سوچ بھی ہوگی اور آپ جو جینون آدمی ہوں گے تو آپ اس کے لیے پارلیمنٹ میں بیٹھ کے بات بھی کریں گے، وائس کریں گے، اپنی فیلنگ کو کریں گے، لوگوں کی فیلنگ کی بات ہوگی. دوسری بات سر یہ ہے کہ اس الیکٹورل سسٹم اگر ٹھیک ہو جاتا ہے ایک جینون حکومت آ جاتی ہے. لیکن ابھی آپ نے ریسنٹلی دیکھا کہیں الیکشن ہوئے ہیں آ کے ابھی برطانیہ میں دیکھیں آپ کے سامنے آ کے، لیکن چلیں بڑے اچھے طریقے سے کہا کہ ہم جس طرح اس کے بعد ہم لوگ اکثر بات کرتے ہیں او جی وہ تو اتنے 200 سال 300 سال بعد جمہوریت آ گئی. ارے بھائی کوئی ہم وہ تو چلو آ تو گئی نا آ کے. لیکن بادل صاحب بات یہ ہے کہ وہاں پہ 200-300 سال بعد جمہوریت آئی اور وہاں پہ احترام شروع ہوا، لوگوں نے اپنی اپنی حدود کو پہچان لیا. تو لیکن دوسری طرف ہم حقوق تو کہتے ہیں کہ ہمیں 200 سال والے دیں، جو برطانیہ میں ہوتا ہے، جو وہاں پہ کینیڈا میں ہو رہا ہے، وہ حقوق ہمیں آج 76 سالوں میں ہی دے دیں. تو اس کے لیے سب سے اہم چیز امجد صاحب یہ ہونی چاہیے کہ جو سیاستدان ہیں نا وہ خود اپنی قسمتوں کا فیصلہ کریں، وہ دوسروں کے رحم و کرم پر نہ آئیں. ان سیاستدانوں کو چاہیے کہ آپس میں مل بیٹھیں. ہمارے ہاں جب بھی کوئی سیاستدان ٹیلی ویژن پر آتا ہے تو وہ اپنے بیانیے کو بڑھانے سے پہلے ماضی میں چلا جاتا ہے. ماضی میں انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا، دوسرا کہتا ہے ماضی میں انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا. ماضی کو بھول جائیں. ماضی کو اس طرح یاد رکھیں گے تو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. ڈے ون سے آپ سیاستدانوں کو چاہیے کہ جناب جیسے میں نے آپ سے گزارش کی کہ جناب ہم کسی کی تیسری طاقت کی سپورٹ نہیں لیں گے. تیسری طاقت کی سپورٹ ضابطہ اخلاق بنا لیں. مساق کو جس کو کہتے ہیں جمہوریت، مساق کے جمہوریت کر لیں. اب دیکھیں نا نیا کر لیں. اب اس اب اگر میں مساق جمہوریت میں یہاں کو اچھا جی یہ ہوا تھا لیکن میاں صاحب نے وائلیشن کر لی، پھر بات بگڑ جائے گی. بھول جائیں ماضی کو. اب جس نے کیا عمران خان نے کیا، اب آگے آپ کہیں جناب اکٹھے ہو جائیں. جیسے ابھی آل پارٹیز کانفرنس ہو رہی ہے آن دی کرنٹ ٹاپک آئی ایم ٹاکنگ، وہاں بیٹھ کے آپ آپس میں بات کریں، آپ ڈسکشن کریں، ایک دوسرے کو تسلیم کریں، ایک دوسرے کو مانیں. یہ نہ کہیں کہ میں وہاں سے میں اس کا اے سی بند کر دوں گا، میں اس کا یہ کر دوں گا، اس کو فلانے کر دوں گا. ایسی باتوں سے اجتناب کریں. خان صاحب آہستہ آہستہ ان کے پاس سینٹی پریویل کر رہی ہے، ان میں جو سختی تھی وہ نرمی کی طرف آ رہی ہے. ان کی پارٹی بیٹھنے جا رہی ہے آل پارٹیز کانفرنس میں. اللہ کرے کہ ابھی یہ بیٹھنے سے کہ وہ بیٹھ بھی جائیں. یہ جس طرح پتہ لگے ہر موقع پہ کہ جی ہم نہیں بیٹھتے، آپ نے ہمارا اسلام آباد کا جلسہ نہیں ہونے دیا. تو ایک تو یہ ہے کہ آپس میں بیٹھ جائیں، یہ بہت ضروری ہے. یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن قائد نے ہمیں سکھایا تھا، لیکن کیا بتائیں یونٹی ہے ہمارے پاس، فیتھ ہے ہمارے پاس، ڈسپلن ہے ہمارے پاس، تینوں چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں. ایک نمبر 1 سیاستدانوں کا آپس میں بیٹھنا ضروری ہے. اور جو سیاستدان آ جائے دوسرے کے خلاف انتقامی کارروائیاں ختم کر دیں. اس ملک سے نیب جیسی ہے جس کے بارے میں اکثر کہتے ہیں، حقان عباسی کہتے ہیں ختم ہونا چاہیے. اس میں میں چھوٹی سی آپ اس پہ بات کرنا کہ جیسے عدلیہ نے ایک فیصلہ کیا تھا، آپ کو یاد، انہوں نے کہا تھا آئندہ جب بھی کوئی غیر جمہوری حکومت آئی، ایک LFO کے تحت حلف اٹھایا جاتا تھا عدلیہ میں، ججز اٹھاتے رہے ہیں، وہ طے کیا گیا تھا آئندہ کوئی نہیں اٹھائے گا. اور میرا خیال ہے کہ وہ ابھی تک اپنے اس جو عہد کیا ہوا اس کے اوپر قائم ہے. کوئی اس طرح کا سیاستدانوں کو بھی کرنا چاہیے کہ ہم آئندہ سے کوئی اس طرح کا میثاق کر لیں کہ ہم آئندہ سے کسی غیر جمہوری حکومت کو، غیر آئینی حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے. دیکھیے ہمارے ہاں 2-3 بڑے سیاسی لیڈر ہیں، جیسے میاں صاحب ہیں، 4 دفعہ انہوں نے 3 دفعہ وہ ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں. خان صاحب کی ہی از انجوائنگ اے ویری گڈ میجورٹی، ان کی اکثریت لوگوں نے پسند کرتی ہے، جو بھی ہے برکیف وہ ہے. ہمارے یہاں زرداری صاحب ہیں، ان کے بچے ہیں آ کے. اب ادھر تو یہ نہیں پتہ لگتا زرداری صاحب بات کریں گے یا بلاول بات کرے گا کون کا. تیسری ماشاءاللہ وہ بچی بھی پارلیمنٹ میں آ گئی ہے. جب بول رہی تو مجھے بے نظیر یاد آ گئی، ان کی آواز بڑی ان سے مل رہی تھی. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے سب کو. اچھا اب اس میں یہ ہے کہ یہ جو بڑے 3-4 ان کی ملاقاتیں نہیں ہوتی. آپ دیکھیں کہ ان کے آپس میں بیٹھنا نہیں ہوتا. مولانا فضل الرحمان بھی ملتے رہتے، وہی نا، مولانا فضل الرحمان ملے ہیں، میاں صاحب کے ساتھ ملتے ہیں، ان کے شہباز شریف صاحب سے ملتے ہیں. ان کو سب تیسرے صاحب تو کہتے ہیں میں نے ان کے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں ہے. اب ان کو کون بٹھا سکتا ہے؟ ایک تیسری قوت بٹھا سکتی ہے. تو پھر تیسری قوت کو تو پھر آپ خود موقع دیں گے کہ آپ ہمیں بٹھائیں. میں آپ کو گزارش سن لیں، آپ خود کیوں نہیں بیٹھتے؟ میں وہی تو عرض کر رہا ہوں نا آگے. اب جب وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تیسری قوت نہ بیچ میں آئے تو یہ کس طرح بیٹھیں گے مجھے بتا دیں آگے.
تیسری قوت کا مقصد یہ ہے کہ اگر تیسری قوت کی نیت ٹھیک ہے، اگر وہ کہتی ہے کہ نہیں اس ملک میں جمہوری نظام کو فروغ دینا ہے، تو اس میں امجد اقبال صاحب اس میں اگر وہ ایک اشارہ کریں وہ سب بیٹھ سکتے ہیں آگے. یہ بڑی چیزیں ہیں. کیوں اشارے پہ چلے؟ میں تو یہ بات کروں، دیکھیں ایک دور آپ کو بھی یاد ہوگا نواب رسول اللہ خان ہوتے تھے، اس طرح کے حکے والے جو ہوتے تھے، ٹھیک ہے نا، وہ بٹھا لیا کرتے تھے لوگوں کو، وہ آپ بھی آ جاؤ، آپ بھی آ جاؤ، کوئی اس طرح کی تو ہے نا. ابھی آگے ہے نا وہ کیا نام ہے اچکزئی صاحب، جی وہ حکے والے کا جگہ لے رہے ہیں نا آگے. انہوں نے کہا جی لیکن وہ خود متنازع ہے نا، ان کے اوپر تو سارے لوگ، کوئی ایسی شخصیت ہو جس کے اوپر سب کا اتفاق رہے ہو. عزت میاں صاحب بھی کرتے ہیں، فضل الرحمان بھی کرتے ہیں، اور البتہ ان کی لیڈرشپ نے کہا پی ٹی آئی نے کہ جی ہاں جی اگر وہ کچھ کرنا چاہیں اپنے طور پہ کر لیں. یعنی پھر ہم دیکھیں گے کہ ہم نے جانا ہے کہ نہیں جانا. نہیں وہ ہو جائے گا، وہ مشروع سی بات اقبال صاحب ہو جائے گا. لیکن بات یہ ہے کہ ایک تو ہماری یہ کہ اجتماعی طور پہ ہمارے سیاستدانوں کو مل بیٹھنا چاہیے، دیکھیں نا ان کو بیٹھنا چاہیے. یہ سب سے بڑی اہم بات ہے، کیونکہ اس میں نقصان عوام کا ہے. ہم پارلیمنٹ کو توقیر بخشیں. جب یہ سارے مل بیٹھیں گے تو پھر توقیر ہوگی ایوان کی، پھر قانون کی عملداری بھی آ جائے گی. پھر یہ سارے جن کا ہم نے ابھی پچھلے 2-3 حصوں میں جو بات کی ہے کہ ہم بار بار بات قانون کی حکمرانی کی کرتے ہیں، پھر ہی ہو سکتا ہے یہ سارا کچھ. جیسا پارلیمنٹ کی آج عزت ہے نہیں ہے، لوگ نہیں مانتے پارلیمنٹ کو، اس کے بارے میں باتیں کرتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ ہر پارٹی کے 3 4 5 سرکردہ لیڈر ہیں جو کہ میڈیا پر آتے ہیں. ویئر آر دی ریسٹ آف 300 پیپل؟ 250 300 کہاں ہے وہ؟ کیا وہ بھیڑ بکری ہیں؟ وہ کیوں نہیں آ کے بات کرتے؟ ان میں اتنی صلاحیت ہی نہیں ہے سر. تو آپ اس صلاحیت کے لوگوں کو لے کر آئیں. آپ کا سینٹ ہے، سینٹ وہ مقتدر ادارہ ہے جو کہ آپ کا اپر ہاؤس کہتے ہیں دنیا میں. اپر ہاؤس جیسے ہم انڈیا میں تھنک ٹینک ہوتا ہے، جیسے انڈیا میں راجیہ سبھا ہے، لوک سبھا ان کی قومی اسمبلی ہے، راجیہ سبھا بڑا. آپ دیکھیں کہ وہ جو لوگ ہیں وہ ایسے ہونے چاہیے کہ جن کی کوئی عزت ہو. اب ایک خاندان کے 3 4 ہر پارٹی لے کر اپنے بٹھا لے گی سینٹ کے اندر آ کے، تو مجھے بتائیے کیا ہوگا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ میرٹ کے اوپر لوگوں کو رہیں. ہمارے ہاں ڈی سینٹرلائزیشن ہونی چاہیے. جو بڑے بڑے لیڈر جو ہے نا سارے، یہ خود پیچھے بیٹھ جائیں اور عام آدمی کو آگے لے کر آئیں، مڈل کلاس کے آدمی کو لے کر آئیں. فیوڈلز آج بیٹھے ہیں، آپ دیکھیں فیوڈلز آج ساری پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، صوبائی اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں، سینٹ میں بیٹھے ہیں. کوئی ایگریکلچر ٹیکس کو لے سکتا ہے ان سے؟ کوئی صحیح بات نہیں لے سکتا. ایگریکلچر ٹیکس کو چھوڑ کے اتنا اربوں کا جو ہمارے پاس پوٹینشیل ہے، ہم غریبوں کو ٹیکہ لگا رہے ہیں، سیل ٹیکس سے بڑھا رہے ہیں، ہر چیز مہنگی کر دی. لیکن ان کو نہیں چھیڑنا، کیونکہ اگر ان کو چھیڑا تو حکومت نہیں رہے گی آگے. باسط خان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. واصل میں پروگرام کا وقت ختم ہو چکا، تو نئے پروگرام میں دوبارہ آپ سے انشاءاللہ بہت شکریہ جناب. تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ. چیزیں ہوں گی، ڈسکس ہوں گی. تو ناظرین، آپ نے باسط خان صاحب کی گفتگو سنی. ہم اس نتیجے پر ہی پہنچے ہیں کہ جب تک تمام سیاسی طاقتیں مل بیٹھ کر کسی ایک نقطے پر جب تک اتفاق رائے نہیں کر لیتی، وہ اتفاق رائے کیا ہے کہ اس ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے. کسی طاقت کو آئین کے خلاف، کسی طاقت کو قانون کے خلاف چلنے کی اجازت نہیں دیں گے. اگر کوئی ایسا کام کر رہا ہو، ایسا کسی شک شبہ ہو، تو تمام طاقتوں کو اکٹھا ہو جانا ہوگا. یہی ایک راستہ ہے جس پر چلتے ہوئے ہم ٹریفک سگنل سے لے کر پارلیمنٹ کی بالادستی تک سب کچھ آپ کر سکتے ہیں. رائج ہو سکتا ہے، سب کچھ سیدھا ہو سکتا ہے، لیکن قانون کی حکمرانی کے ساتھ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.